حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو البقا آرٹس. آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تاڑی پتری شہر میں یعنی تاڑی پتری میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر علی شان بیان رکھا گیا ہے. اس بیان کرنے کے لیے مہمان آ چکے ہیں. ویڈیو میں نظامت حضرت مولانا منہاج اشرفی صاحب کریں گے اور محمد جمال الدین صاحب نعت محفل کریں گے اور خصوصی بیان یعنی حضرت مقرری حضرت مولانا مصحف صاحب بیان کریں گے. ضرور ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے. مصیبت ہم سب کے گھر آئے کبھی یہ ہو نہیں سکتا. مصیبت ان کے گھر آئے کبھی یہ ہو نہیں سکتا. جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے. جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کسی سے پوچھتا ہوں جب ہمارے دیش کا 3 نام ہے ہندوستان انڈیا اور بھارت. کسی سے پوچھتا ہوں جب کہ بھارت کس کے دم سے ہے. کسی سے پوچھتا ہوں جب کہ بھارت کس کے دم سے ہے. پاک کی تلاوت سے باضابطہ محفل پاک کا انعقاد ہو گیا ہے. آپ کی خاموشی ہے نا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں. کوئی بھی کتنا اچھا بیان کرے اپنی زبان میں ہے نا دنیا کا کوئی بھی لیکن وہ اپنی زبان ہوگی اپنی بات. لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی زبان اور اس میں سراپا رحمت ہے برکت ہے نعمت ہے فضیلت ہے بخشش ہے نجات ہے شفا ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی آپ خاموش نہ رہا کیجیے. خاموشی میں کبھی طوفان بھی آ جاتے ہیں. خاموشی میں کبھی طوفان بھی آ جاتے ہیں. جیب خالی ہو تو مہمان بھی آ جاتے ہیں. خاموش ہمیشہ مت رہا کیجیے. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی وہ بھی بہت اچھے انداز میں بہت اچھی آواز میں. تو جب
कोई नाथा या कोई कारी कुरान पाक की तिलावत करता है या रसूलुल्लाह की नात पढ़ता है तो रसूल की तारीफ करता है, रसूल के हुस्न की तारीफ करता है, रसूल के चेहरे की तारीफ करता है, रसूल के दीन की तारीफ करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बयान करता है। तो जब मोहब्बत हो तो हमें और आपको भी मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। लिहाजा अब चूंकि कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज हो गया है और अभी तक जहाँ तक मेरी नजर काम कर रही है तो बहुत सारी कुर्सियां अभी भी खाली है ना। इधर का क्या है, इधर भी खाली है। हमारे और माँ बहनों के लिए जो है अभी कुर्सियां खाली है और हमारे जमात के लिए, अहबाब के लिए भी अभी कुर्सियां खाली है। मैं गुजारिश करूंगा कि मेहमान लोग हैं उनकी इज्जत के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप जरूर आए। ये बहुत दूर से आते हैं ताकि है ना कुछ बातें आपके सामने रख दे और आप उन्हें सुनकर उस पर अमल करें और ये निजात का सबब और जरिया बन जाए। लिहाजा मैं तमाम गयूर मुसलमानों से, सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ लाए। बाज़ाब्ता महफिल पाक का इनेकाद हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द बयान भी और नाते पाक भी और बयान भी शुरू हो जाएगा। मेहमान मुकर्रर हमारे पास आपके इंतजार में आकर बैठे हुए हैं। अगर आप खाली हैं तो आप आ जाए। और अभी अभी हमारे जब तिलावत कलामुल्लाह हो रही थी तो हमारे इस जलसे की सदारत जो है ये खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद शाह हाफिज वकारी सैयद दादा पाशा साहब क़िबला मद्दल्लाहु अली खतीब व इमाम आसार मस्जिद की सदारत में आज का प्रोग्राम हो रहा है। वो भी तशरीफ लाए हैं और दूसरे अइम्मा कराम उलमा कराम भी धीरे धीरे खरामा तशरीफ ला रहे हैं। आप भी धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना। सब्र बहुत है आपको। रसूलुल्लाह की तारीफ, रसूल का बयान, रसूल का जिक्र, खुदा का जिक्र हो तो ऐसी महफिल में आना जरूरी है। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनते हैं और करते हैं। रसूलुल्लाह हमारे लिए रात रात भर रोते थे, आंसू बहाते थे और आंसू बहाकर हमारी निजात का परवाना अल्लाह तबारक व तआला से लिया। समझ रहे हैं? हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाई, पत्थर भी खाया, मुसीबत भी झेला, अपने शहर मक्का को भी छोड़ा और बाहर निकाले गए, तकलीफें उठाई, भूखे रहे, सोने तालिब में रहे, घास फूस खा के जिंदगी गुजारी। लेकिन जब तक अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं हो गया और अल्लाह ने जब तक वादा न कर लिया कि हबीब आपकी उम्मती की बख्शिश की निजात की इसका परवाना मैं देता हूँ, तो जब तक आपकी सारी उम्मती को जन्नत में दाखिल न कर दूंगा उस वक्त तक हबीब आप राजी न होना। हबीब ने अपने रब से वादा करवा लिया, हे अल्लाह मेरी सारी उम्मती की निजात करना, सबकी बख्शिश करना और सबको जन्नत में ले जाना। मांगे सब भर रब हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे सब भर रब हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा। और बाद तकलीफे द्वालम खालिक कुल ने कहा हमने तो दुनिया बना दी, अब चलाए मुस्तफा, हमने तो दुनिया बना दी, अब चलाए मुस्तफा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि जमाल भाई अगर आप कहीं पे हो तो आप तशरीफ लाइए। आपका नाम है नाते पाक से इस महफिल का आगाज कुरान की तिलावत से हो गया है। अब मैं जमाल भाई साहब को क़िबला को तशरीफ लाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और नाते पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए और आका के दीवानों को, मस्तानों को, आका के परवानों को आप यहाँ से लेकर यहाँ बैठे हुए इनके दिल को, इनके तवज्जो को आप अपनी नाते पाक के जरिए और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जरिए इन्हें यहाँ बैठे बैठे मदीने का सैर कराइए। नाते पाक के लिए मैं गुजारिश करूंगा जमाल भाई साहब को कि आप तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार गुनगुनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आइए नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महाराज बुलंद मैं जिस तरह दुरूद पाक पढ़ाऊं मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका। बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उनकी भी आवाज कम है, अभी आपकी भी आवाज कम है तो कैसा? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैहि भाई जिस तरह से आपने दुरूद पाक पढ़ने में साथ दिया है बुलंद आवाज में, नाते पाक पढ़ने में भी आप इसी तरह से आप साथ देने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। क्योंकि बार बार उलमा इकराम हमको ये सुनाया करते हैं कि नात शरीफ पढ़ना सहाबा इकराम की सुन्नत है और नात शरीफ सुनना खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नात भी सुनेंगे और नात शरीफ में पढ़ने में आप भी साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को। सरकार की उल्फत पे ईमान जलाए जा, सरकार की उल्फत पे ईमान जलाए जा, अजल मोहब्बत को ईमान बनाए जा। अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। खुद अपनी विलादत का आका ने रखा रोज़ा, खुद अपनी विलादत का सुन्नत है मोहम्मद की, इस दिन को मनाए जा। अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को, अल्लाह सलामत रखे मिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन।
عالم میں منائے جان عشق شہ عالم کو، عالم میں منائے جان عشق شہ عالم کو، عالم میں منائے جان گستاخ نبی کو تو ابان چلائے جان، نام سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم میں بلا تاخیر و تمہید اپنے مہمان مقدر کو ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصطفی خان صاحب قبلہ مدد اللہ علی سے، جو یو پی کی سرزمین بہرائچ شریف سے سید سالار مسعود غازی کے شہر سے تشریف لائے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ حضرت آپ تشریف لائیں اور تشریف لا کر اپنے ولولہ انگیز سے بہترین علم والے نقطوں سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا کی صورت، آقا کے ہر کردار کو ہمارے درمیان آ کر ہمیں سکھائیں اور بتائیے اس شعر کے ساتھ کہ نتاج و کسر شہید نفس نمائی۔ آپ اگر ہم کو سمجھ گئے تو ان کو سمجھ جائیں گے۔ نتاج و کسر شہید نفس نمائی دے، بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے۔ ارے یار سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، بولے تو جیب بھر جاتا تھا، صحیح بولتا ہوں میں۔ نتاج و کسر شہید نفس نمائی دے، بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے۔ اور اگر اس شعر پر آپ خاموش رہو گے تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ نتاج و کسر شہید نفس نمائی دے، بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے۔ میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے۔ سبحان اللہ، تیرے نبی کا محل دکھائی دے۔ یہ فن میں شیشہ گری میں کمال ہوتے، میں کوئی نقیب نہیں ہوں، سمجھ رہے نا، جو امید رکھ رہے کہ بہت بڑی اچھی نظامت کرے گا، میں نقیب نہیں ہوں، آپ کے محلے کا ایک چھوٹا سا امام۔ یہ فن میں شیشہ غریب کمال رکھتے ہیں، بڑا رچا ہوا ذوق و جمال رکھتے ہیں، جواب بن نہیں پاتا زبان والوں کے، ایک نگاہ میں اتنے سوال رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، پیغام لولا کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضرت علامہ مولانا مصطفی خان صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، فخر دو عالم، نور مجسم، قائد اعظم، رہبر عالم، طہ و یاسین، جان عالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، امام رسول، پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ نچھاور
بہتر کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا حبیبنا مولانا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ شعر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق لکھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، وہ مقصود دو عالم مستغاث بزم امکانی، کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کجا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آمینہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر، آمینہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر، ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم ہے۔ حضرات، قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں خوب سسرا فرماتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا جسے آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، مگر ایک بات ہے، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے احسان کیا، احسان جتا بھی رہا، آپ نے کسی کو چند پیسے دے دیے اور پھر آپ نے کہہ دیا میں نے پیسہ دے کر احسان کیا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے احسان کیا تو احسان کرنے کے بعد احسان جتایا، مگر یہ قانون ہمارے لیے ہے، اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو ثواب کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے ہمیں پیر دیے، آنکھیں دی، ہاتھ دیا، پاؤں دیا۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جو اندھا ہے، پاؤں کی قدر اس سے پوچھو جو لنگڑا ہے، ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جو لولا ہے، زبان کی قدر اس سے پوچھو جو گونگا ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ خبر دی گئی کہ عبداللہ کا لقب جگر آ گیا، آمینہ کا نور نظر آ گیا، جا کر کے خبر دی گئی تو حضرت عبدالمطلب اپنے 12 بیٹوں کے ہمراہ، 11 بیٹوں کے ہمراہ کعبے کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ تھے۔ صبح نمودار وحی ہوئی تھی، خبر دی گئی عبدالمطلب کو۔ حضرت عبدالمطلب آئے، اپنے گھر آئے، آمینہ کی گود سے اس بچے کو لیا جو بچہ آمینہ کی گود میں آیا، اس بچے کو لیا اور کعبے کی طرف لے کے جانے لگے تو لوگ بتاتے ہیں
کہ کعبے کی طرف جب رسول اللہ کو لے کے جا رہے تھے تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف۔ عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف، اس لیے کہ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا۔ حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عبد المطلب کعبے کی طرف لے کے گئے۔ حضرات اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو وہاں پر فرشتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ ایک جمع غفیر فرشتوں کا نبی کے گھر کے قریب میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو ایک سفید ابر کا ٹکڑا آسمان سے آیا اور نبی کریم کو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ میں نے سنا منادی کہتا تھا، اے زمین کے لوگوں پہچان لو یہ نبی آخر الزماں ہے، اے دریاؤں پہچان لو یہ نبی آخر الزماں ہے، اے پہاڑوں کی بلندیاں جان لو یہ نبی آخر الزماں ہے، اے آسمان پہ رہنے والوں آسمانوں تم جان لو یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان چار روزوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابو لہب کو بھی اس کی باندی نے خبر دیا کہ عبداللہ کے ہاں لخت جگر آ گئے، آمینہ کے نور نظر آ گئے۔ بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے باندی کو آزاد کر دیا۔ اس کو بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اس کے لوگوں نے، کہا میں سخت عذاب میں ہوں، ابو لہب کی مذمت سے قرآن میں آئی ہے تبت یدا ابی لہب۔ دنیا میں ایک کافر ایسا ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ ہے ابو لہب، وہ ہے ابو لہب۔ جب سنا کہ آمینہ کے نورے نظر آ گئے تو اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا بعد میں مرنے کے بعد تو کہا جب دوشنبے کا دن آتا ہے تو مجھے ٹھنڈا پانی ملتا، میں اس پانی کو پیتا ہوں، میری پیاس بجھتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے دوشنبہ کے دن، پیر کے دن۔ جب ایک کافر کو خوشی منانے میں فائدہ پہنچ سکتا ہے تو تار پٹری کے غیور مسلمانوں، اگر تم نے رسول اللہ کے نام پہ جلوس نکالا ہے، محبت کے ساتھ رسول اللہ کے نام پر نکلے ہو تو تمہیں فائدہ کیوں نہیں ملے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ لے کے گئی ہے رسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے۔ قبیلے میں قحط تھا مگر رسول اللہ کو جب لے گئی ہیں تو قحط دور ہو گیا، قحط دور ہو گیا، پانی برسا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 2 سال کے قریب کے ہو گئے تو اپنی بہن سیما اور رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ دوڑتی ہوئی سیما آئی، حلیمہ سے کہا، اے ماں
محمد عربی کو کچھ لوگ آئے اور زمین پر لٹا دیا، سینہ چاک کر دیا، سفید کپڑے میں ملبوس تھے وہ لوگ۔ حلیمہ دوڑی ہوئی گئی، کیا دیکھا؟ نبی کریم کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ فرشتے سے جو آئے تھے، یہ جبریل سے جو آئے تھے، انہوں نے لٹایا، پیٹ چاک کیا، جو نکالنا تھا نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ زمانے کے بعد جب میرے نبی کی عمر 4 سال کی ہو گئی، ایک مرتبہ بیچ میں بھی لائی جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا، مگر آمینہ خاتون نے واپس کر دیا۔ جب 4 سال کی میرے نبی کی عمر ہوئی تو حلیمہ لے کر کے آئیں، گرمی کا زمانہ تھا، ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئی، حلیمہ سو گئی، اس کے بعد پھر اٹھی، کسی حاجت کے لیے باہر گئی، جب واپس آئی تو کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہیں ہے جس بچے کو لے کر کے حلیمہ آمینہ خاتون کے پاس جا رہی تھی، رونے لگی، آہو بکا کرنے لگی، شور مچانے لگی، مگر وہ بچہ اس نے مکے کا راستہ لیا اور مکے کے راستے پہ چل پڑا۔ ابو جہل نکل رہا تھا ادھر سے، دیکھ لیا، طلحہ بچے کو 4 سال کی عمر دیکھ لیا، اترا گھوڑے سے، کہا کون ہو؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ جیسے ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کا نام سنا، گھوڑے سے اتر گیا، بچے کو چومنے لگا۔ کہا آؤ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اٹھایا ابو جہل نے اور نبی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت کوشش کیا مگر گھوڑا آگے بڑھ نہیں سکا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ، سوچ رہا تھا کیا معاملہ، اترا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ ان کو آگے بٹھا کر کے دیکھیں۔ جب میرے پیغمبر کو 4 سال کی عمر میں ابو جہل نے جب آگے گھوڑے پر بٹھایا ہے اپنے آگے، تو گھوڑا سر پر دوڑنے لگا۔ کہا میں پیچھے بیٹھنے والا نہیں، میں تو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں تو قائد بن کر کے آیا ہوں، میں تو رہبر بن کر کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جب کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ کے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے تو رسول اللہ کے قول کو ترجیح دی جائے گی، فعل چھوڑا جائے گا۔ یہ عالمانہ جواب ہے، یہ جواب عالمانہ ہے۔ جواب اور بھی ہے، ہم نے اس سے کہا ایک بات تم بتاؤ، رسول اللہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ وہ گھبرا گیا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، رسول اللہ سارے نبیوں سے افضل والا ہے، آدم کی آدمیت سے بھی اعلیٰ، نوح کی شجاعت سے بھی اعلیٰ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے، نہ آدم کی آدمیت ہوتی، نہ نوح ہوتے نہ نوح کی شجاعت ہوتی، نہ صالح ہوتے نہ صالح کی فضاحت ہوتی، نہ ابراہیم ہوتے نہ ابراہیم کی خلت ہوتی، نہ یونس ہوتے نہ یونس کی عبادت ہوتی۔ اگر میرے نبی نہ آتے تو کوئی چیز آنے میں وجود میں نہ آتی۔ یہ نبی کا حصہ ہے، آدم کے پاس آدمیت ہے، نوح کے پاس شجاعت ہے، صالح ہے،
کے پاس فصاحت ہے, ابراہیم ان کے پاس خلت ہے, یہ میرے نبی کا صدقہ. میں نے کہا اب تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی, کعبہ افضل ہے رسول اللہ افضل. وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا تم نہیں بتا سکتے ہو, سنو مجھ سے, رسول اللہ افضل ہے کعبے سے. رسول اللہ پیٹ کرے چاہے وہ کرے, یہ سب جائز ہے. ہم کعبے سے افضل نہیں, غوث کعبے سے افضل نہیں, خواجہ کعبے سے افضل نہیں, دیگر عام لوگ بھی کعبے سے افضل نہیں. اس لیے ہمارے اب کے لیے قانون ہے کہ پیشاب پیخانے کے وقت میں ہم قبلے کی طرف پیٹھ پر منہ نہ کریں, مگر رسول اللہ تو کعبے سے بھی افضل ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, اور نے کہا خلیل بنا کعبہ میرا 9 لاکھ والے صاحب میں سب تیرے گھر کی ہے. حضرات یہ نبی کی بات, مگر اعتراض کرنے والے ہر دور میں اعتراض کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو یہی سے لوگ پیچھے سے لگ گئے. وہ کہا ہندوستان کا ایک عالم آیا ہوا ہے جس نے ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ دیا. تو شریف مکہ نے کہا جب ہندوستان کا وہ عالم آیا ہے تو کیوں نہ اس سے استفتاء کر لیا جائے, مسئلہ پوچھ لیا جائے. کہا ٹھیک ہے. مسئلہ پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک کتاب مکمل لکھ ڈالی علم غیب رسول پر. علم غیب رسول پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے, مگر رسول اللہ کے علم غیب پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مکمل کتاب لکھ ڈالی جس کا نام رکھا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اتنی ضخیم کتاب ہے, اگر آپ نے دیکھا نہ تو آپ امام صاحب کے پاس آ جائیے, دادا بادشاہ کے پاس آ جائیے اور اس کتاب کو دیکھیے. کس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا مکہ سے. اگر آپ سے کہا جائے کہ 8 گھنٹے میں نقل کر دیجئے تو 8 گھنٹے میں آپ نقل نہیں کر سکتے, مگر فاضل بریلوی نے 8 گھنٹے میں وہ کتاب لکھ دی. جب ہندوستان آئے لوگوں نے پوچھا, بار بار لوگ سوال کر رہے تھے, ہندوستان میں اتنے کم وقت میں آپ نے اتنی عظیم کتاب کیسے لکھ ڈالی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب میں باب ابراہیم کے پاس بیٹھا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ رہا تھا تو میں نے داہنی جانب رسول اللہ کو دیکھا تھا, کعبے کے داہنی جانب رسول اللہ کو دیکھا, باب کعبہ کے داہنی جانب رسول اللہ کو دیکھا, اور بائیں جانب غوث اعظم کو میں دیکھ رہا تھا. رسول اللہ کی زبان چل رہی تھی, احمد رضا کا قلم چل رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جیسے پیغام شاہ علماء کرام, مشائخ اعظام. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ تاڑ پتھری کے غیور مسلمان ہیں, اسٹیج پر ائمہ اور حفاظ موجود ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کوئی اپنے آپ کو جہنمی کہے گا؟ میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہوں, میں کسی کو جہنمی بولنے کی طاقت حکومت رکھتا ہوں؟ میں نہیں بول سکتا, مگر رسول اللہ یہ تو بول ہی سکتے. آؤ حدیث سنو. میرے آقا صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے, صحابہ کے مجمع میں میرے آقا تشریف لائے, دونوں ہاتھ میں کتاب تھی. صحابہ سے پوچھا داہنے ہاتھ میں جو کتاب ہے پہچانتے ہو؟ اس میں کیا لکھا جانتے ہو؟ کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جاننے والا. کہا بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے بارے میں جانتے ہو, اس میں کیا کیا لکھا؟ تب بھی انہوں نے یہی کہا اللہ و رسول عالم.
اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا. میرے نبی نے فرمایا جو داہنے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جنتیوں کا نام لکھا ہے. میں ان کو جانتا ہوں جو لوگ جنت میں جائیں گے, ان کو جانتا ہوں, ان کے باپ کو جانتا ہوں, ان کے دادا کو جانتا ہوں, خاندان و قبیلے کو جانتا ہوں, اور ٹوٹل جانتا ہوں کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ نبی نے فرمایا. اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کا نام لکھا ہے. میں جانتا ہوں کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے باپ دادا کو جانتا ہوں, خاندان و قبیلے کو جانتا ہوں, ٹوٹل جانتا ہوں کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. نبی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ تم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہو میرا نبی جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر لوگ کہیں کہ نبی یہ نہیں جانتے ہیں, نبی وہ نہیں جانتے, اور ذرا خواجہ اجمیری کی ایک بات بتا دیں, اس لیے کہ ہم مقررین حضرات اور بھی ابھی 2 مقررین حضرات, خواجہ اجمیری خواجہ ہند کے راجا. کسی شاعر نے کہا ہے سنانے اپنی بربادی کی افسانے کہاں جاتے, ذرا جب چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیں چبھیک ہم نے تو اس چوکھٹ پہ پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. مقدر ہے دل سے جب یہی مرنا یہی جینا, تو پھر شمع سنجب تیرے دیوانے کہاں جاتے. میرے خواجہ جب اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے تو پیر و مرشد عثمان ہرونی نے کہا ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز کے مجاہدے کا معمول ہے, تم آج رات دن مشغول رہو. فرماتے ہیں میں بمجھ پہ فرمان عالی مشغول رہا. دوسرے دن جب حاضر خدمت ہوئے تو کہا سورہ بقرہ پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اور سورہ اخلاص پڑھوانے کے بعد اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر کے سوال کیا میری 2 انگلیوں کے درمیان سے زمین کی طرف دیکھو. خواجہ زمین کی طرف دیکھنے لگے. پوچھا کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا میں زمین کا ہر ذرہ دیکھ رہا ہوں, میں تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں, میں ساری چیز دیکھ رہا ہوں. کہا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. میرے خواجہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگے. پوچھا کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا عرش اعظم سے بھی اوپر حجاب عظمت تک دیکھ رہے. یہ میرے خواجہ کی نگاہ ہے. عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کے درمیان سے 7 آسمان نہیں عرش اعظم سے بھی اوپر دیکھ رہے تھے. ہے کوئی آپ کے پاس ایسا خواجہ؟ ہے کوئی ایسا؟ ہم ساری دنیا میں تصوراتی چکر لگا لیتے ہیں. ہم سب سے پہلے آئے سپر طاقت امریکہ کے پاس. تم کو گھمنڈ ہے, تم کو گھمنڈ ہے, تم کہتے میں سپر پاور ہوں. اے امریکہ ہم تمہارے پاس آئے, عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب چاہتے ہیں. امریکہ نے کہا نیو یارک کی ہائی بلڈنگ ہمارے پاس ہے, طلبا کے اعتبار سے سب سے بڑی یونیورسٹی ہمارے پاس ہے, مگر ہمارے پاس عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کے جواب نہیں ہے. ہم روس آئے, ہم نے روس سے کہا ہم عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب چاہتے ہیں. روس نے کہا لینن چاہیے تو لے لو, اسٹالن چاہیے تو لے لو, مگر ہمارے پاس عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب نہیں ہے. ہم چائنا گئے, ہم نے چین سے کہا ہم عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب چاہتے ہیں. چین نے کہا اخوت و مساوات کی پروپیگنڈا کرنے والی مشنری ہم تمہیں دے سکتے ہیں, سرخ رنگ کا جھنڈا ہم تمہیں دے سکتے ہیں, مگر عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ہم پاکستان آئے, ہم نے پاکستان سے کہا عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب چاہتے ہیں. پاکستان نے کہا ماشاء اللہ لگانے والے فوجی افسر تو ہم تمہیں دے سکتے ہیں, مگر ہمارے پاس
عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب نہیں ہے. ہم پیرس گئے, ہم نے پیرس سے کہا عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب چاہتے. پیرس نے کہا حسن کے رانائیاں ہمارے پاس ہے, حسن ہمارے پاس ہے, مگر عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ساری دنیا میں تصوراتی چکر لگاتے رہے. ساری دنیا نے کہا, امریکہ نے کہا میرے پاس نہیں, روس نے کہا میرے پاس نہیں, چین نے کہا میرے پاس نہیں, پیرس نے کہا میرے پاس نہیں. ہم نے کہا جب عثمان ہارونی کی 2 انگلیوں کا جواب ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو رسول اللہ کے پنجاب رحمت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ کی نمازوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ کے سجدوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ کے رکوع کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور ایک آخری بات کہہ کے تقریر ختم کرتا. آپ لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ زمین سے نکلے ہو کہ آسمان سے ٹپکے ہو؟ بولو, زمین سے نکلے ہو کہ آسمان سے ٹپکے ہو؟ آپ یہی کہیں گے نہ زمین سے نکلے ہیں نہ آسمان سے ٹپکے. کہاں سے آئے ہو؟ ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہو نا, ماں باپ کے ذریعے نا. ماں کی حیثیت جانتے ہو؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. بے شک. باپ جنت کا فاٹک ہے. اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی حیثیت تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ باپ کی حیثیت تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ تم جوان ہو گئے, شباب کی خاردار وادی میں تم نے قدم رکھا ہے, جوانی کی بہاریں تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں, عنفوان شباب تمہارے اندر ہے, مگر یہ ماں ہے جو سستیاں لے رہی, یہ باپ ہے جو کرا رہا ہے. یاد رکھو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے, تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. اگر ماں باپ ناراض ہیں, دار پتری کی بندہ مسجد نہیں, آثار مسجد نہیں, جامع مسجد نہیں, درگاہ کی مسجد نہیں, دار پتری میں جتنی مسجدیں ہیں اور پورے ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں, تم سب میں نماز پڑھو. اور سب میں نماز پڑھنے کی بات کہاں آپ کر سکتے ہیں؟ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں, تم نے سوچ لیا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم رات بھر جائیں اور کعبے میں نماز پڑھیں, ہماری نماز قبول ہو جائے گی. یاد رکھو, اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے, تمہارا باپ تم سے ناراض ہے, تو کعبے میں اگر رات بھر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کعبے میں بھی قبول نہیں کی جائے گی. بس میری اپیل ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ماں کی عزت کریں, اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو ماں باپ کی طرف راغب کریں, ورنہ عورت کا یہ کام نہیں کہ ماں باپ سے جدا کر دے. نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں عورت جائے گی, یہ نبی کا فرمانا. میرے نبی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے, عورتوں کا مجمع دیکھا, ادھر تشریف لے گئے, ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے, ارے عورتوں کی جماعت, سب سے زیادہ جہنم میں تم جاؤ گی. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ, سب سے زیادہ جہنم میں عورت کیوں جائے گی؟ نبی نے وجہ بتا دیا, وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے, پڑوسیوں کی برائیاں کرتی. شوہر کی ناشکری نبی فرماتے ہیں, شوہر کی ناشکری کرتی ہے, پڑوسیوں کی برائیاں کرتے ہیں, اس لیے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں عورت جائے گی. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے پر رکھیں, اپنے آدمی کو بھی کہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرو, تمہیں بھی جنت ملے گی, انہیں بھی جنت ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.